बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सैयद हसन जाफरी एट 11 के साथ हाजिर हूँ। आज मेरे साथ मेहमान हैं जनाब नदीम अजीज़ खान साहब। आप पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन गुजरांवाला डिवीज़न के सदर हैं। बहसीयत सदर पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन हम इनसे गुफ्तगू करेंगे और पेट्रोलियम डीलर के हवाले से जो इस वक्त मामला चल रहे हैं, जो इनके मसाइल हैं, उससे कोशिश करेंगे कि अपने सुनने वालों को आगाही दे सकें। खान साहब, आपका शुक्रिया, आपने मुझे वक्त दिया। सबसे पहले मेरा आपसे ये सवाल है कि पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के प्लेटफार्म से आप जो डीलर हजरात हैं उनकी बेहतरी के हवाले से, उनके मुफाद के लिए क्या इक़दाम कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो जाफरी साहब, सबसे पहले मैं आपका मशकूर हूँ दिल की गहराइयों से कि आपने अपना फ़ोरम मुझे मुहैया किया कि मैं कुछ अपनी इंडस्ट्री के बारे में इज़हार ख़याल कर सकूँ। सबसे पहले अपने नाज़रीन को मैं रमज़ान की मुबारकबाद देना चाहूँगा कि आप सब लोगों को रमज़ान मुबारक हो। दूसरा, आपका सवाल हमारे जो कोशिशें हैं अपनी इंडस्ट्री के लिए, उसके बारे में आपने पूछा। तो बतौर डिवीज़नल प्रेसिडेंट पीपीडीए गुजरांवाला, मैं पिछले 27 साल से इस पेट्रोलियम बिज़नेस से रिलेटेड हूँ और ऑलमोस्ट तकरीबन को 14-15 साल से लोगों की ये मोहब्बत है, अल्लाह ताला का ये करम है कि मैं उनकी नुमाइंदगी करने का मुझे शर्फ हासिल है। हमारे चूँकि हर कम्युनिटी में, जाफरी साहब आपको पता है, मसाइल तो होते हैं, तो उनको हल करने के लिए कोई ना कोई फोरम और कोई ना कोई बॉडी, एसोसिएशन, चैम्बर्स हैं, ये मौजूद होते हैं जो उनके मसाइल को उजागर करते हैं और उनको सॉल्व करने की ग्रेसफुली कोशिश करते हैं। तो उसी सिलसिले में ये एक, मैं समझता हूँ कि मेरे लिए एक बहुत बाइस इज़्ज़त है कि लोगों का प्यार है कि जो उन्होंने मुझे ये ज़िम्मेदारी सौंपी है, और मैं कोशिश करता हूँ हमेशा कि इसको खुलूस नीयत से अपनी जितनी भी चीज़ें एफर्ट करके उन चीज़ों को हम एड्रेस कर सकें और सॉर्ट आउट कर सकें। हमारे पेट्रोलियम इंडस्ट्री के मसाइल इसी तरह ही हैं जिस तरह दूसरी कम्युनिटीज़ में हैं, दूसरे बिज़नेस। जिस तरह आजकल एक रिसेशन बहुत लंबा हो गया है, हमारे पाकिस्तान की जो इकॉनमी है इसको रिवाइव करना चाहिए था, लेकिन पिछले कुछ सालों से ये एक स्टैगनेंट हो गई है, एक जमूद का शिकार है। तो उसी सिलसिले में हम भी उसी में शामिल हैं। हमारे जो, आपको पता है, जो पेट्रोलियम प्राइसेस हैं इस वक्त वो बहुत ऊपर जा चुकी हैं। ऑलमोस्ट 290 रुपीज़ पर लीटर के अराउंड है हमारी कमोडिटी की प्राइसेस, तो जो कि 320 से नीचे आई हैं ग्रेजुअली, और फिर अब इंटरनेशनल मार्केट ऊपर ग्रेजुअली जा रही है। आज 18 मार्च 2024 में जो ब्रेंट क्रूड ऑयल है उसकी प्राइस $85 टच कर चुकी है, और ये एक एंटिसिपेशन के तौर पे मैं बता रहा हूँ कि प्राइसेस विल गोइंग अप इन फ्यूचर। तो उसके साथ जितनी प्राइसेस हैं, जितना ये महंगा प्रोडक्ट हो चुका है, हमारे डीलर मार्जिन्स उस हिसाब से बहुत कम हैं। ये हमारे पिछले कुछ साल एफर्ट हुई लास्ट ईयर, बल्कि जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी उसमें कुछ हमें मार्जिन्स मिले पीटीए की सेटअप में, और उसके बाद जो पीडीएम का सेटअप था उसमें हमारे जो सेंट्रल चेयरमैन हैं अब्दुल समी खान साहब, उनकी सरकर्दगी में हमने एफर्ट की और हमारे मार्जिन्स कुछ रिवाइज हुए। लेकिन जिस तरह इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है, जिस तरह इलेक्ट्रिसिटी रेट्स बहुत जा रहे हैं, गैस की प्राइसेस ऊपर जा रही हैं, तो उस हिसाब से हमारे जो मार्जिन्स हैं वो बिल्कुल स्लिम होते जा रहे हैं, और फिर हमारा उसमें गुजारा बहुत मुश्किल है। इसमें कई फैक्टर्स हैं जाफरी साहब कि जो हमारे ऊपर कट लगते हैं। एक तो हमारा सबसे बड़ा एक नाइंसाफ़ी है हमारी पेट्रोलियम इंडस्ट्री के साथ
کہ جب سی این جی انڈسٹری آئی تو اس کو کمرشل ٹیرف دیا گیا بجلی کا، تو اس کے ساتھ ہی انہوں نے مرج کر دی پیٹرولیم انڈسٹری بھی. اس کو بھی چونکہ ہمارا انڈسٹریل ٹیرف تھا اس سے پہلے سی این جیز کے آنے سے پہلے، لیکن سی این جی کے ساتھ اس کے ساتھ لنک کر دیا گیا اور ہمارا انڈسٹری کا ٹیرف چینج کر کے کمرشل کر دیا گیا، جو اب ہمیں کاسٹ پڑتی ہے تقریباً آلموسٹ 90 روپیز پر یونٹ پیٹرول پمپ پہ، جو کہ بڑی انتہائی ہمارے ساتھ یہ ناانصافی ہے. سی این جی انڈسٹری چونکہ پنجاب میں ویسے ہی وینشڈ ہو گئی ہے، بالکل صحیح، اور ابھی کے پی کے میں یا سندھ میں اکا دکا چل رہے ہیں، لیکن آلموسٹ سی این جی انڈسٹری ہیز ڈن ان پاکستان. تو اب ہمارا ٹیرف ان کو ریوائز کرنا چاہیے. ہم نے کئی دفعہ جو ہماری کمپٹیشن کمیشن ہے، ہماری اتھارٹی ہے، ان کو بھی ہماری سینئر قیادت نے کئی دفعہ اس چیز کو فالو اپ کیا ہے کہ ہمارا ٹیرف دوبارہ ریوائز کر کے انڈسٹری کا دیا جائے، اس سے ہمیں کچھ ریلیف ملے گا. اس کے علاوہ ہمارے جو کامن ایشوز ہیں اس انڈسٹری کے، کہ ہمارے جو شیل کمپنیز کے ساتھ اور جو دوسری آئل مارکیٹنگ کمپنیز ہیں، ان کی فرینچائز فی ہے جو یہ چارج کرتے ہیں، جو کہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ہی یہ زیادتی والی بات ہے کہ اس کو ایڈریس کرنا چاہیے گورنمنٹ کے لیول پہ. ہمارا جو پیٹرولیم ڈویژن ہے، جو منسٹری ہے، اس کو دیکھنا چاہیے کہ یہ فرینچائز فی کے نام پہ ڈیلر کے کمیشن میں سے یہ کٹ لگا جاتے ہیں، آلموسٹ تقریباً 70 سے 80 پیسے پر لیٹر. تو جب آپ کے پاس ٹوٹل مارجنز ہی آپ کا چند روپے ہو، وہ جو ابھی ریسنٹلی کو سال 1.5 سال پہلے سے ہوئے ہیں، تقریباً اب جو ہمارا مارجنز ہے ڈیلر کا گراس مارجن وچ از ایکول ٹو آلموسٹ 7 to 8 روپیز پر لیٹر، جو اگر آپ موجودہ پیٹرولیم کی پرائس لگائیں پر لیٹر تو تقریباً یہ آلموسٹ 2.5% بھی نہیں بنتا. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اتنا مہنگا بزنس ہے، تو اس میں 2.5% گراس پروفٹ پہ آپ کس طرح سروائیو کر سکتے ہیں؟ تو جن کی سیلز بہت کم ہوتی ہیں، جو بلو 5000 لیٹر ہیں یا 3000 لیٹر ہیں، تو ان کا تو گزارا ہی نہیں ہوتا، وہ بریک ایون پہ اپنا نقصان بیچارے کرتے ہیں. تو ان کے لیے گورنمنٹ کو چاہیے کہ ایک تو ہماری جو مارجنز ہیں ان کو ریوائز کریں، پلس جو ہماری فرینچائز فی کمپنیز جو ناجائز ہیں وہ لے رہی ہیں ان کو ختم کریں. پھر ہمارا ایک اور ہے جو آپ دیکھتے ہیں، آپ بھی شاید اس کے کنزیومر ہوں، جو کریڈٹ کارڈز ہیں بینک کے. جی بالکل، ہم نے آلریڈی مشینز لگائی ہوئی ہیں، تو اس میں بینکس والے بھی ہم سے جو کٹوتی کرتے ہیں، تو وہ تقریباً 3 روپے پر لیٹر ہم سے وہ لے جاتے ہیں. تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ ہمارے مارجنز پہ کس طرح کٹ لگائے جاتے ہیں انڈائریکٹلی، جو کہ عام طور پہ لوگوں کو محسوس نہیں ہوتا. تو ہمارا مارجنز پھر آ جا کے ہم 3-4 روپے کے اراؤنڈ ہی کھیلتے ہیں. اور جو اس مہنگائی کے زمانے میں جو پروڈکٹس کی قیمتیں اتنی اوپر ہیں، تو یہ کچھ بھی نہیں ہے. تو اس میں ہماری گورنمنٹ سے اور ہمارے جو ابھی نیا سیٹ اپ جو بنا ہے، یہ مصدق ملک صاحب اسی رجیم کا حصہ ہیں جن کے ساتھ ہماری لاسٹ میٹنگ ہوئی. تو ان کے ہوتے ہوئے ہمارے مارجنز ریوائز ہوئے، اور ہی نو ویری ویل کہ جو ہمارے کیا ایشوز ہیں اور اس کو کس طرح سارٹ آؤٹ کرنا چاہیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہماری نئی حکومت آئی ہے، ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ یہ چیزوں کو پہلے سے بہتر کرنے کی کوشش کریں گے. اور ہماری انڈسٹری کی، ہماری پیٹرولیم ایسوسی ایشن کی طرف سے جو ان کو تعاون درکار ہوگا، ہم ڈیفینیٹلی ان کو ضرور تعاون بھی مہیا کریں گے اور ان کو سپورٹ بھی دیں گے فار دا بیٹرمنٹ آف دا ہول انڈسٹری. اور ان کو بھی چاہیے کہ جو ہماری چیزیں ہیں ان کو ایڈریس کریں اور ان کو ٹائملی سارٹ آؤٹ کریں، تاکہ جو دن گزرتے جاتے ہیں، جو وقت گزرتا جاتا ہے، وہ پھر واپس لوٹ کے نہیں آتا. تو ان کو گورنمنٹ سے ہمیں بڑی امیدیں وابستہ ہیں کہ یہ اچھے سٹیپس کریں گی اور انڈسٹری کو ریوائول کے لیے اچھے انسینٹیوز اناؤنس کریں گی اور اس پہ امپلیمنٹ بھی کروائیں گے. تو انشاءاللہ امید ہے، ہم اچھی امید رکھیں گے اور سب کو آپٹیمسٹک ہونا چاہیے
کہ اپنا فیوچر اچھا ہمیں رکھنا چاہیے، اس کے بارے میں اچھے ہمارے خیالات ہونے چاہیے، پلاننگ اچھی ہونی چاہیے ہر سطح پہ. گورنمنٹ اپنے لیول پہ دیکھے، ہم اپنے لیول پہ دیکھیں کہ کس طرح اس ملک پاکستان کو ہم جو ایک رکا ہوا ہے، جو ایک جمود کا شکار ہے، ہم اس کو بہتر مستقبل کی طرف لے کے چلیں. ندیم صاحب یہ بتائیے کہ آپ کی جو پیٹرولیم ڈیلر ایسوسی ایشن ہے گجرانوالہ ڈویژن میں کتنے آپ کے ممبر ہیں؟ جی ہمارے گجرانوالہ ڈویژن میں آلموسٹ 1000 سے پلس ہمارے ممبر ہیں، ڈفرینٹ آئل مارکیٹنگ کمپنیز کے، جو ریٹیلرز ہیں، ڈیلرز جن کو عرف عام میں کہتے ہیں، تقریباً آلموسٹ مور دین 1000 ہیں ان گجرانوالہ ڈویژن. ہمارے گجرانوالہ ڈسٹرکٹ کی بات کریں تو دیر آر 350 مور دین 350 ڈیلرز ان گجرانوالہ ڈسٹرکٹ میں. یہ بتائیے کہ آپ نے بڑے اچھے انداز میں پیٹرولیم ڈیلرز کے جو مسائل ہیں اس کے بارے میں بتایا ہے. ایک مسئلہ جو عوام کے متعلقہ ہے جی وہ یہ ہے کہ لوگ آج بھی کسی بھی پمپ پہ جب گاڑی کھڑی کرتے ہیں تو ان کو یقین نہیں ہوتا کہ وہ پمپ جو ہے ان کو پورا پٹرول دے گا یا نہیں دے گا. جو ضلع انتظامیہ ہے وہ بھی اکثر اوقات جب کہ چھاپوں پہ نکلتے ہیں تو پٹرول پمپوں کے اوپر پٹرول کم مقدار کو جو ان کا جو سسٹم ہے اس کے مطابق نہیں دیتے. تو یہ آپ کی جو ڈیلر ایسوسی ایشن ہے وہ اس حوالے سے خود احتسابی کی طرف بھی کوئی ایسا سسٹم چلتا ہے کہ تاکہ جو ایک اعتماد ہے لوگوں کو کسی بھی پمپ پہ گاڑی کھڑنے کر کے کہ یہاں سے ہمیں پورا پٹرول ملے گا، اس کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں؟ جی بہت اچھا آپ نے جعفری صاحب بہت اچھا سوال ریز کیا. یہ وہ ایشو ہے جو عوام الناس کا ایک پراپر اور جینوئن ایشو ہے، ایک جو پرسیپشن بنی ہوئی ہے اور لوگوں کے ذہن میں بہت اچھا آپ نے کویسچن کیا. میں چاہوں گا کہ اس فورم کے ذریعے میں لوگوں کو اس چیز میں کچھ آگاہ کر سکوں تو یہ بہت اچھی چیز ہوگی میرے لیے بھی، میری انڈسٹری کے لیے بھی اور لوگوں کے لیے جو ہمارے کنزیومر ہیں. دیکھیں سب سے پہلے بینگ اے مسلم ہمارا یہ ایک اسٹرانگ ایک کنوکشن اور ایمان ہے کہ ہمارے رب نے ایک معیار مقرر کیا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ چیزیں بیان فرمائی ہیں کہ آپ ناپ تول میں کمی نہ کریں. اللہ نے قوم شعیب کو اسی چیز پہ، کم تولنے پہ، کم چیزوں کو رکھنے پہ اللہ نے ان کو عذاب دیا. ہمارے نبی مکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جس نے، وہ میرا امتی نہیں ہے، وہ میری امت میں سے نہیں ہے جس نے ناپ تول میں کمی کی، جس نے ملاوٹ کی، وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے ہم مسلمان ہیں، اس کے بعد ہماری اینٹی ہے، ہمارا ایک تعارف ہے، کوئی بزنس مین ہے، کوئی پیٹرول پمپ والا ہے، کوئی فیکٹری آنر ہے. تو ہمیں اپنی آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس چیز کو لے کے چلنا چاہیے. میں اپنی ذات کی بھی بات کروں گا سب سے پہلے کہ الحمدللہ 27 سال میں میرا یہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہے کہ یہ اللہ نے اتنا استقامت، اتنا حوصلہ، صبر دیا ہے کہ میرا جعفری صاحب 27 سال میں کسی بھی لیول پہ، چاہے گورنمنٹ کی ایجنسی ہو، انسپیکشن ٹیم، یا FIA والے ہوں، یا اوگرا کی ٹیم ہو، HDIP ہو، یا ہماری آئل مارکیٹنگ کمپنی کی تھرڈ پارٹی ہو، میرا 27 سال میں نہ کبھی سیمپل فیل ہوا ہے اور نہ کبھی شارٹ میرنگ آبزرو ہوئی ہے. اور اسی طرح میں دوسرے بھی جو ہمارے لوگ ہیں، اب بہت دور جو چینج ہو گیا ہے، اٹس ناؤ اے نیو ایرا جدھر ہم بزنس کر رہے ہیں. اس میں کمپٹیشن ہے، کسٹمر بہت سمجھدار اور ویجیلنٹ ہو گیا ہے. ہماری گاڑیاں جو ہیں اس میں ڈیجیٹل میٹرز ہیں، فیول انجیکشن ہیں، تو وہ آپ کو خود ہی بتاتی ہیں آپ کی ایوریج مائلیج کتنی ہونی چاہیے اور کتنا کرے گی. یہ ساری چیزیں اس میں سٹینڈرڈائز کر دی ہوئی ہیں گاڑیوں میں. تو اس سے ایک پھر سوشل میڈیا میں لوگوں میں اویئرنیس بہت آئی. کچھ لوگوں نے یہاں پہ فیک پروپیگنڈا کیا جس سے ہماری انڈسٹری کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کی گئی. وہ میں سمجھتا ہوں وہ مس پرسیپشن ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی مختلف پیٹرول پمپس پہ جاتے ہیں تو ہمیں معیار یا مقدار نہیں ملتی.
تو ایسی بات نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے ہر کمیونٹی میں بلیک شیپس بھی ہوتی ہیں. میں کسی کا یہاں پہ دفاع نہیں کرنا چاہوں گا. جو کو میل پریکٹس کرتا ہے تو وہ اپنے ضمیر کا سودا کرتا ہے, وہ خود جواب دہ ہے اپنے لوگوں کو اور اپنے اللہ تعالیٰ کی ذات کو. لیکن الحمدللہ مور دین 90% جو لوگ ہیں ہمارے بہت اچھا کام کرنے والے نیو کمرز ہیں. پرانے جو لوگ تھے وہ ان کی وہ جو ایک اسٹریٹجی تھی وہ ختم ہو چکی ہے. نئے لوگوں نے ایک نیا ٹرینڈ دیا ہے. اتنی ہیوج انویسٹمنٹ کے ساتھ کوئی بے ایمانی تو نہیں کرنا چاہے گا کہ 1 کروڑ روپے لگتے ہیں ایک بزنس کو کھڑا کرنے پہ, اور وہ یہ چاہے گا کہ اس کا بے ایمانی کرے تو 2-3 ماہ میں کولیپس کر جائے بزنس. کوئی بھی نہیں چاہے گا. بزنس کرنے کے لیے معیار اور مقدار پہ ہمارا کوئی کمپرومائز نہیں. یہ ہماری ایسوسیشن کا عہد ہے. تمام ممبرانز اس پہ کمیٹڈ ہیں کہ دیر از نو اس پہ جو ہے کمپرومائز آن کوالٹی اینڈ کوانٹٹی. نو کمپرومائز ان 2 چیزوں پہ. اس میں چاہوں گا آپ کے اس توسط سے, اس فورم کے توسط سے لوگوں کو یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ جب آپ کوئی بھی وین ایور یو وزٹ دا پیٹرول اسٹیشن, کسی بھی اسٹیشن پہ جاتے ہیں تو میں ABC کسی کا نام نہیں ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا. آپ کسی بھی اسٹیشن پہ جائیں ایز اے کسٹمر تو سب سے پہلے آپ کا ایک آپ کی حق حلال کی کمائی ہوتی ہے. آپ کا ایک بنتا ہے, اپنا ایک فرض بنتا ہے, ہونا چاہیے, آپ کی رسپانسبلٹیز میں آنا چاہیے کہ آپ خود اپنی گاڑی سے اتر کے فیولنگ کروائیں. آپ جو ڈسپینسر پہ لڑکا کھڑا ہوا ہے جو فلر ہے وہ آپ کو 0 میٹر چیک کروائے گا. یہ ہماری ایک ٹریننگ ہے ہمارے اسٹاف کو کہ وہ بیفور دا فیولنگ آپ کو 0 میٹر چیک کروائے گا. آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اپنے خود ویجیلنٹ ہو کے 0 میٹر دیکھیں. اس کے بعد جتنے کا فیول آپ نے ڈلوانا ہے وہ فیول ڈالنے کے بعد فائنل میٹر چیک کریں. اور انشاءاللہ آپ کے ایک اس کام کرنے سے میں آپ کو آئی کین گارنٹی یو کہ کسی کے ساتھ ایسی زیادتی نہیں ہوگی. اس کو جتنا فیول ڈلا ہے وہ 0 میٹر چیک کرے گا, فائنل چیک کرے گا, تو اس کے ساتھ کوئی اس کی جو کوانٹٹی ہے وہ میک شور کر لے گا کہ اس کی کوانٹٹی جتنی ظاہر ہو رہی ہے اتنا ہی فیول اس کا ڈسپینس ہو چکا ہے اس کی گاڑی میں. اس کی جو کوالٹی ہے, ہم ایک اوپن بک کی طرح ہیں کہ آپ آئیں ہماری سائٹ پہ. ہم تو اندر بیٹھے ہوتے ہیں, سم ٹائم ہم اپنے دوسرے بزنس پہ یا اپنے گھروں میں ہوتے ہیں, تو یہ 24 گھنٹے 24/7 چلتا ہے ہمارا بزنس. ہم 24 گھنٹے یہاں پہ بیٹھ کے مانیٹر نہیں کر سکتے ذاتی طور پہ. تو جو کسٹمر ہے وہ دن کو بھی آتا ہے, رات کو بھی آتا ہے, تو وہ آپ یو کین ٹیک دا سیمپل. آپ کسی بھی ڈسپینسر سے سیمپلنگ کے لیے کر سکتے ہیں. آپ اپنی جو ضلعی جو ہماری انتظامیہ ہے, آپ ہماری جو لیبر ڈپارٹمنٹ ہوتا تھا, اب انڈسٹری ڈپارٹمنٹ ہے جو ہمارا ریلیونٹ ہے. آپ انڈسٹری ڈپارٹمنٹ کے جو ہمارے ڈسٹرکٹ انڈسٹری آفیسر ہیں, آپ ان کو جا کے شکایت کر سکتے ہیں. آپ ان کو ساتھ لا سکتے ہیں. وہ آپ کی موجودگی میں اس سائٹ کا معیار بھی چیک کرے گا, پیمانہ بھی آپ کو چیک کرائے گا. اس کے علاوہ بڑا آسان ہے کہ آپ کسی بھی سائٹ پہ جا کے یو کین کلیم دا میئر, اور آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ مجھے میئر چیک کرائیں, تو وہ ہر سائٹ پہ موجود ہوتا ہے. پیمانہ ہمارا سٹاف آپ کو پیمانہ آپ کی اپنی موجودگی میں وہ آپ کو چیک کروائے گا. کسی بھی ڈسپینسر سے, کسی بھی نوزل سے آپ 24/7 چیک کر سکتے ہیں. ہم پابند ہیں اپنے کسٹمر کے, لیکن اس میں یہ میں کہنا چاہوں گا اپنے کسٹمر جو ہمارے بڑے مہربان ہوتے ہیں کہ ان کو بھی اس چیز کی تھوڑی بہت نالج ہونی چاہیے. اس میں جو آپ کا ونٹر میں آپ کا ٹیمپریچر ہے, گرمی میں اور ہے, تو یہ ویری کرتا ہے ٹیمپریچر کے ساتھ آپ کا جو میئر ہے. تو اگر اس کو بیسک تھیم کا پتہ ہوگا تو وہ اس کو اچھی طرح انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے, اور اگر نہیں
تو وہ اپنے لوکل جو ڈسٹرکٹ ڈپارٹمنٹ ہیں اوگرا کو کال کر سکتا ہے، تو وہ کروا سکتا ہے، کسی بھی سائٹ کو چیک کروا سکتا ہے، ایگزامن کر سکتا ہے۔ تو موسٹلی یہ جو لوگوں کی ڈفرینٹ میں بھی ہم بھی دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ جو ٹک ٹاکرز ہیں، ان لوگوں نے خاص طور پہ بڑا بدنام کیا ہے اس بزنس کو، کہ وہ اپنی مرضی سے کسی پمپ پہ جاتے ہیں، اگر ان کو کوئی فری تیل آفر نہ کرے تو وہ ٹک ٹاکر ہونے کے ناطے اپنی وہ سمجھتے ہیں کہ بڑی انسلٹ ہوئی ہے، ہمیں پروٹوکول نہیں ملا، تو وہ بلا وجہ وہاں کی ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا کے تو وہ چڑھا دیتے ہیں جو ٹوٹلی بیس لیس ہوتی ہے۔ کئی کہہ دیتے ہیں کہ جی ان کا یہ جو فکس کیا ہوتا ہے یہ انہوں نے ٹانکا لگایا ہوتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں، یہ ٹوٹلی مس پرسیپشنز ہیں، یہ ٹوٹلی غلط لوگوں کا نظریہ ہے۔ اس کو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا ڈسپینسر جس کی ابھی تقریباً ایک ڈسپینسر کی جو قیمت ہے آپ دیکھ سکتے ہیں گوگل کر کے، تقریباً جو ہمارا 4 HP ہے وہ تقریباً 53 لاکھ کا یونٹ ہے، اور جو اتنا مہنگا یونٹ جس نے بنایا ہے جو مینوفیکچرر ہے وہ کو احمق نہیں ہے، بڑی ریسرچ کے بعد یہ چیزیں مارکیٹ میں آتی ہیں اور اتنی مہنگی بکتی ہیں۔ یہ انہوں نے آسانی کے لیے لگائی ہوئی ہیں، P1 سے لے کے P10 تک ہوتے ہیں۔ وہ یہ ہوتا ہے کہ 100 سپوز آپ نے ڈالنا ہے تو وہ بجائے اس کے کہ آپ وہ فکس کرتا میں دیر لگائے تو وہ P1 کو دبائے گا تو which is equal to 100، اسی طرح سیکوینسلی چلتے جائیں گے تو وہ 1000 تک وہ چلے جاتی ہیں اس کی پرائسز۔ تو وہ آسانی کے لیے ہے، کسٹمر کے لیے بھی اور فلر کے لیے بھی، جو پمپ اٹینڈنٹ ہے اس کی آسانی کے لیے۔ اگر کسی کا دل نہیں مانتا، اس کی مثال ہے کہ جب ایک بندہ کہتا ہے ٹینک فل کرنا ہے تو پھر وہ اس کو تو نہیں دباتا، پھر وہ آپ کو اسی طرح فیولنگ کرتا ہے۔ تو یہ چیزیں مس پرسیپشن ہے، اس کو آپ بھی لوگوں کو یہ اویئرنیس دیں کہ یہ غلط ایک لوگوں نے رائے قائم کی ہے، اس کو ہم ٹوٹلی یہ ریجیکٹ کرتے ہیں، یہ بیس لیس چیزیں ہیں۔ خان صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے خود ہی بتایا کہ ڈویژن گجرانوالہ میں 1000 سے زائد پمپ ہیں جی۔ اب سوال یہ ہے کہ ہماری جو آبادی ہے یا جتنی گاڑیاں ہیں اس حساب سے یہ پمپ زیادہ نہیں ہے، اور کیا ابھی بھی ہر جگہ کبھی ایک دور آیا تھا کہ میرج ہال بنے، پھر CNG بنے، اور بغیر سوچے سمجھے جو سنتا ہے شروع ہو جاتا ہے کہ اس میں اتنا منافع آیا۔ تو یہ جو اپنا ابھی آپ کا جو بزنس ہے پیٹرول پمپ، اس کے حوالے سے بھی آج کل دیکھا جاتا ہے کہ ہر جگہ یہ من رہا ہوتا ہے، تو اس کا کوئی طریقہ کار، ایک لمٹ نہیں ہو سکتی تاکہ بزنس جو ہے جو کر رہے ہیں ان کو کچھ مل سکے؟ جی بڑا اچھا سوال آپ کا یہ بھی۔ یہ دیکھیں انفارچونیٹلی یہ چیزیں جو ہیں یہ مس مینجمنٹ کا شکار ہیں۔ دیر از اے رول کہ آپ کا اتنا ڈسٹنس ہونا چاہیے جو آلریڈی بنا ہوا ہے، جو اوگرا کے ہمارے رولز ہیں اس بزنس کے لیے، اس میں یہ چیزیں اسٹیبلشڈ ہیں۔ لیکن بدقسمتی کہ یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ رول آف لا نہیں ہے، جو بکس میں چیزیں لکھی ہیں وہ پڑھنے کے لیے ہیں، لیکن پریکٹیکلی گراؤنڈ ریئلٹی ٹوٹلی ڈفرینٹ ہوتی ہے سم ٹائم۔ تو یہ دوسری طرف بنیادی چیز یہ ہے کہ ایوری سٹیزن ہیز اے رائٹ ٹو ڈو دیئر بزنس، اس میں آپ کسی کا بنیادی حق تو نہیں سسپینڈ کر سکتے، آپ کا بھی حق ہے، اگر آپ کو پیٹرول پمپ کا بزنس اچھا لگتا ہے تو آپ اس کو کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کوئی قانون روکتا نہیں، لیکن کچھ پیرامیٹرز ہیں ان کو فالو کرنا چاہیے، ان کو ریگولیٹ جو ہیں ریگولیٹڈ ادارہ ہے وہ اس کو ریگولیٹ کرے۔ اب بد نصیبی یہ ہے کہ جس طرح آپ نے خود ہی ذکر کیا، ماضی میں جو ہمارے کنٹرول شیڈ چلے وہ بھی تباہی کا شکار ہوئے، لوگوں نے بڑی بڑی انویسٹمنٹ کی اور کنٹرول شیڈ چکن والے آپ دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے رینٹ آؤٹ کر دیے، کئی خراب ہو گئے، کئی ویسے بند ہو گئے۔ اسی طرح جو میرج ہال کا ایک سلسلہ چلا تھا اس میں بھی مارکی والا بزنس تھا، وہ بھی بہت زیادہ سیچوریٹڈ ہو گیا۔ پھر CNG سیکٹر آیا، CNG آپ نے دیکھا کہ ہمارے سب سے زیادہ گجرانوالہ CNG میں بھی گجرانوالہ ایسا ہی ہمارا شہر تھا کہ جس میں تقریباً 400 کے لگ بھگ CNG اسٹیشن تھے، اور میں آپ کو پرٹیکولرلی ایک بائی پاس جو ہمارا پیپلز کالونی والا بائی پاس ہے اس میں 14 CNG اسٹیشن تھے آپ کے صرف کو 3 سے 4 کلومیٹر میں۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ ایسے بھی اسٹیشن آپ نے دیکھے ہوں گے کہ دیوار کے ساتھ دیوار تھی، بالکل ایسے ہی تھا، اور حالانکہ ضرورت نہیں تھی وہاں پہ، چونکہ
لوگوں نے اوگرا کے ساتھ رجوع کیا، اوگرا نے ان کو لائسنس ایشو کر دیے وداؤٹ اینی پلاننگ، وداؤٹ اینی ہوم ورک. پھر اس کا آؤٹ کم یہ نکلا کہ انڈسٹری کولیپس کر گئی. آپ کے پاس گیس کے ذخائر آپ نے نئے ڈیولپ نہیں کیے، آپ نے نئی ایکسپلور نہیں کیا، اور جو آپ کے جو ایگزسٹنگ آپ کے ریسورس سے آپ نے انہی پہ ساری چیزیں آپ ایشو کرتے گئے، اور اس کا یہ ہوا اینڈ یہ سین آیا کہ آپ کے پاس گیس کم ہو گئی اور آپ کی انڈسٹری آہستہ آہستہ یہ ختم ہو گئی. اب اسی طرح جو پیٹرول پمپس ہیں، اب اس میں یہ جو پچھلے سال ڈیڑھ میں ہمارے اس سے پہلے مارجنز جعفری صاحب بہت کم تھے، ہم نے 18 پیسے پر لیٹر پہ بھی کام کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر آہستہ آہستہ یہ تقریباً کوئی 50-60 پیسے پر لیٹر چلتا رہا، پھر 1.5 روپیہ ہوا، پھر ہم 2.25 روپے پہ بڑی دیر چلتے رہے. صرف 2-2.5 سال پہلے ہمارے مارجنز آئے ہیں 7 سے 8 روپے پر لیٹر. تو یہ جو ایک اچھا ہینڈسم مارجن اس وقت نظر آیا، تو اس کو دیکھا دیکھی پھر لوگوں نے، جس کے پاس پلاٹ خالی ہے تو اس نے کہا جی مجھے بھی پمپ آپ لگوا دیں. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ ہمارے پاکستان میں there are 43 آئل مارکیٹنگ کمپنی آر رجسٹرڈ ان پاکستان. اب اس میں اب ان کو جو اوگرا کا ایک سٹینڈرڈ ہے، اوگرا کے جو پیرامیٹرز ہیں، وہ ان کو کہتے ہیں کہ آپ اپنے انسٹالیشن بنائیں، آپ اپنی آؤٹ لیٹس لے کے آئیں اگر آپ نے چلنا ہے. تو پھر اب انہوں نے کیا کیا ہے کہ نئی آئل مارکیٹنگ کمپنی جو لوکل زیادہ ہیں، انہوں نے دھڑا دھڑ اپنے ڈیلرز کے انہوں نے لوگوں کو NOC دیے، لوگوں نے اپلائی کر کے بنانے شروع کر دیے. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو جگہ جگہ پیٹرول پمپ نظر آ رہے ہیں، اور یہ بھی سیچوریٹڈ ہو چکا ہے بزنس. اور اس کی اب اتنی آپ نے جو کہا نا اکارڈنگ ٹو یور جو پاپولیشن ہے، ہم اس میں ٹریفک کاؤنٹ گنتے ہیں، اس میں ہم پاپولیشن اپنی گاڑیوں کا ٹریفک کاؤنٹ گنتے ہیں. بالکل صحیح. تو ٹریفک کاؤنٹ کے مطابق ہمارے پاس انف ہمارا سیٹ اپ موجود ہے اکراس دا کنٹری. تقریباً پاکستان میں اس وقت کو 12 سے 13 ہزار پیٹرول پمپ ہیں پورے پاکستان میں. اور اس کے علاوہ جو اللیگل ایجنسیز ہیں، جس کا میں ہر جب کبھی مجھے موقع ملتا ہے تو میں ضرور اس کو ہائی لائٹ کرتا ہوں کہ اس کے علاوہ گلی گلی میں جو اللیگل ایجنسیز بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، دکانیں اوپن کیے ہوئے ہیں، یہ سراسر ہماری جو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہے ان کی نااہلی ہے. یہ ان کی ڈھیل ہے جس کی وجہ سے یہ ہمارے جو گلی محلوں میں لوگوں نے ایجنسیز شروع کر دی ہیں جو لائف تھریٹنگ بزنس ہے. جو آپ نے دیکھا کئی دفعہ ان کو آگ لگ جاتی ہے اور کئی لوگ کیجولیٹیز بھی ہوتی ہیں، انجرڈ ہوتے ہیں، برن ہوتے ہیں لوگ. تو وہ اس سلسلے میں بھی میں چاہوں گا کہ گورنمنٹ جو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہے اس کو ایڈریس کرے ہمارے اس ایشو کو، اور اس کے خاتمے کے لیے سنسیئر ایفرٹ کریں، کیونکہ وہ ٹوٹلی انلیگل ہیں، جن کا کوئی بیس نہیں ہے. اور وہ کرتے کیا ہیں کہ ہمارے ہی پیٹرول پمپ سے گیلنز جیری کینز میں تیل لے کے چلے جاتے ہیں، اور خاص طور پہ جو یہ جو سمگلنگ والا ایشو ہے وہ سب سٹینڈرڈ تیل وہ لوگ بیچتے ہیں. پیٹرول پمپ والا کوئی بھی سمگلنگ والا آئٹم نہیں بیچتا، کوئی سب سٹینڈرڈ نہیں بیچتے. یہ بدنام ایجنسیز والوں نے کیا ہوا ہے. تو میں آپ کے فورم سے یہ ضرور ریکویسٹ کروں گا اپنی ڈسٹرکٹ انتظامیہ سے، DC صاحب سے، کمشنر صاحب سے اور انڈسٹری ڈپارٹمنٹ سے کہ جگہ جگہ یہ جو ایجنسیز کا مشروم گروتھ ان کی ہو رہی ہے، یہ کس نے ختم کرنا ہے، یہ کس نے ان کو روکنا ہے؟ ہم نے تو نہیں روکنا، یہ ان کی ذمہ داری، اور ان کو اپنی ذمہ داری نبھانی چاہیے. جی ناظرین، آپ نے ندیم عزیز خان صاحب کی گفتگو سنی. ندیم عزیز خان صاحب نے پیٹرولیم ڈیلر ایسوسیشن کے پلیٹ فارم کے حوالے سے ان کے مسائل اور ان کے سرکاری سطح پر جو معاملات ہیں اس کی بڑے اچھے طریقے سے ترجمانی کی ہے. آپ کی رائے کا انتظار رہے گا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.